मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। कि जब हम ये कहते हैं ना, मेरा एक बयान अभी आया है 73 फिरकों वाला, वो करके बस मैं शैतान पे फिर सीधा शैतान की तरफ आता हूं। मेरा बयान अभी एक आया है, एक पॉडकास्ट में मैंने इंटरव्यू दिया है कि इस उम्मत में 73 फिरके होंगे। तो जो लोग कहते हैं फिरका सारे फिरके गलत हैं, तो हदीस में आता है कि 72 फिरके जहन्नम में और एक जन्नत में। तो मैंने ये कहा कि वो एक भी तो फिरका ही होगा ना। क्या ख्याल है भाई, अगर सारे फिरके गलत हैं तो वो एक भी क्या होगा, वो भी तो फिरका ही होगा। तो मेरा ये बयान चला, उस पे लोगों का रिएक्शन आना शुरू हुआ कि नहीं वो फिरका नहीं होगा, वो तो जमात होगी, अल जमा। वो क्या होगा, अल जमा होगा। ये जवाब देके जिन लोगों ने ये जवाब दिया ना, वो और ज्यादा फंस गए हैं। ठीक है ना, अगर सिर्फ फिरका कह देते ना तो बचत हो जाती। उन्होंने क्या कह दिया कि वो फिरका नहीं होगा जो जन्नत में जाएगा, वो क्या होगा, अल जमा। बात सही है, वो अल जमा होगी, लेकिन होगा फिरका, जिसको नबी ने क्या कहा है, जमाअतुल मुस्लिमीन कहा है, सवादुल मुस्लिमीन कहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक जन्नती 72 जहन्नमी। जो एक है वो बाकायदा जमात होगी मुसलमानों की, वो 2-4 लोग नहीं होंगे। लिहाजा उस जमात से चिमटे रहना। अब देख लो, जमात ज्यादा को कहते हैं या कम को कहते हैं? जो जमात से टूट के अलग होता है उसको फिरका कहा जाता है, जो जमात में रहता है उसको फिरका नहीं कहा जाता। अब आप देख लो, सदियों से जो तवातुर से इस्लाम चला आ रहा है, वो तो 4 मकातिब फिक्र हैं, हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली, जो सब एक दूसरे को दुरुस्त समझते हैं। तो जमात तो वो है। जो उससे टूटेगा वो क्या होगा? सबसे पहले शिया लोग टूटे अहले सुन्नत वल जमात से, वो टूटे, वो सहाबा के रास्ते से, ट्रैक से अलग हुए। उन्होंने कहा हमने सिर्फ अहले बैत को फॉलो करना है। इस दावे में वो कितने सच्चे कितने झूठे वो जाने। लेकिन सहाबा से क्या हुए? वो हजरत उमर को नहीं मानते, हजरत उस्मान के फैसलों को नहीं मानते, हजरत अबू बकर के फैसलों को नहीं मानते। अल जमात में सबसे पहले तो खुलफाए राशिदीन है। तो खुलफाए राशिदीन के मकतब को किसने फॉलो किया? ये तो अइमा अरबा ने फॉलो किया है। तो जो उस जमात से टूट के अलग होगा, जो मेजॉरिटी मुसलमानों की, जुमहूर उम्मत की चली आ रही है, वो फिरका कहलाएगा। जो उससे चिमटा रहेगा वो फिरका नहीं कहलाएगा। कमाल की बात यह है, यानी वो फिरका तो कहलाएगा, वो वाला फिरका जो जहन्नमी है वो नहीं कहलाएगा, बल्कि जन्नती फिरका कहलाएगा। देखो नबी ने फरमाया ना, उम्मत 73 सतफ्तरीक़ु उम्मती, 73 हिस्सों में बटेगी। तो बटेगी तो 72 हिस्से और एक जो है वो भी तो हिस्सा ही होगा ना। उसको हिस्सा कहें, फिरका कहें, लेकिन उसके जन्नती होने की एक अलामत ही होगी, वो जमात होगा। वो क्या होगा? वो बहुत बड़ी तादाद में लोग होंगे, और ये सारे दाएं बाएं निकलने वाले ये टूटे हुए लोग होंगे। कमाल की बात है, जो स्कॉलर्स टूटे हुए हैं उम्मत की मेजॉरिटी से, वो अपने आप को अल जमा कह रहे हैं, और जिनसे टूटे हैं उनको जहन्नमी कह रहे हैं। आई बात समझ में? खोपड़ी शरीफ में एक और आसान मिसाल दूंगा, फिर बहुत अच्छी तरह आएगी, लेकिन पहले ये थोड़ा मुश्किल वाली समझ लें आप, क्योंकि कुछ लोगों का मेंटल लेवल अच्छा भी होता है, वो समझ भी जाते हैं। मुश्किल मिसालें भी, मुश्किल ये भी नहीं है, ठीक है ना, बहुत आसान है। तभी नबी ने साहबा ने नबी से पूछा, जब आखिरी वक्त में फिरकावारियत फैल जाएगी, फितने फैलेगी, हम क्या करें? आपने फरमाया, इल्ज़मू जमात अल मुस्लिमीन, मुसलमानों की जमात और उनके इमाम। कोई इमाम हो तो इमाम को क्या करना है? लाजिम पकड़ना है, शुजूज नहीं करना। शुजूज का क्या मतलब? टूट के अलग अलग चीजें नहीं बनाना। तो अलग अलग तो आपने बनाई हैं, हम तो सदियों से चले आ रहे हैं। मेरे जो अकीदे हैं, जो मेरे अकाबिर के अकीदे हैं, वो तो ताबिईन, तबा ताबिईन सबसे मिलते हैं। वही अकीदे हैं जो सहाबा के थे, वही अकीदे हैं जो ताबिईन के थे, वही अकीदे हैं जो अइम्मा मुज्तहिदीन के। कोई एक अकीदा हमारा दिखा दो उलमा देवबंद का जो सहाबा ताबिईन के खिलाफ हो, कोई एक भी आप नहीं दिखा सकते। कोई एक अमल हमारा ऐसा दिखा दो जो सहाबा के खिलाफ हो। हमारी नमाज दिखा दो साहबा के खिलाफ, हमारी ज़कात दिखा दो साहबा के खिलाफ, हमारा रोजा दिखा दो साहबा के खिलाफ। कोई भी चीज नहीं दिखा सकते आप। हाँ, कुछ अकीदे ऐसे हैं जिनके बारे में सहाबा खामोश हैं,
نہ ان سے انکار ثابت ہے نہ ان سے اقرار ثابت ہے. تو ان عقیدوں میں ہم کہتے ہیں آپ بھی آزاد ہیں, کوئی بھی عقیدہ رکھ لو, کیونکہ اس کے بارے میں صحابہ سے ہمیں کچھ ملتا نہیں ہے. اتنی کلیئرٹی ہے یار ہمارے مسلک میں اور جس مکتبہ فکر کو ہم فالو کرتے ہیں. ہاں نام دیوبندی بعد میں پڑا ہے, وجہ اس کی یہ تھی کہ بریلوی بعد میں آئے تھے تو ان سے فرق کرنے کے لیے دیوبندی کیا پڑا, بعد میں نام پڑا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح تصوف, فقہ کی اصطلاح ایک, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فقہ کا لفظ کسی اور معنی میں استعمال ہوتا تھا. دین کی سمجھ بوجھ کو کیا کہا جاتا تھا؟ فقہ, جو آج کل کے اسکالرز میں نہیں ہے, میجورٹی میں, بہتوں میں ہے بھی, اس کو فقہ کہا جاتا تھا. لیکن بعد میں جو اسلامی قانون ہے, ظاہری اعمال, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, نماز میں یہ کرنے سے سجدہ سہو, یہ کرنے سے نمازی باطل, ان مسائل کو کیا کہا جانے لگا؟ فقہی مسائل, فقہ اس کو کہا جانے لگا. تو یہ ٹرم ہے. اب کوئی کہ فقہ کا مطلب نبی کے دور میں اسلامی قانون پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا تھا, لہذا میں فقہ کوئی نہیں مانتا, تو یہ جہالت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہم کہیں گے اسلامی قوانین تو نبی کے دور میں بھی تھے, وضو کے مسائل بھی تھے, طہارت کے مسائل بھی, غسل کے مسائل بھی, زکوٰۃ کے مسائل بھی تھے, اس کو الگ سے نام نہیں دیا گیا تھا فقہ کا. تو نام بعد میں ایجاد ہوئے, تو ناموں سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ ناموں میں کیا رکھا ہے؟ آپ نے کمپنیوں کا اشتہار دیکھو نا, ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں. وجہ اس کی ہے کہ نام تو کوئی بھی کسی کا رکھ سکتا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو تصوف کا حاصل کیا ہے کہ باطن کی اصلاح کرنا. تو یہ کام نبی کے دور میں تھا, اس کو الگ سے نام نہیں دیا گیا, نام بعد میں رکھا گیا ہے. دیکھو نبی کے دور میں سنت مؤکدہ تھی کہ نہیں تھی؟ صحابہ کچھ سنتوں کو بڑے اہتمام سے پڑھتے تھے اور کچھ سنتوں کو زیادہ اہتمام نہیں کیا کرتے تھے. بعض لوگوں نے سنت مؤکدہ ہی کا انکار کر دیا, یہ بھی جہالت ہے کہ بس 5 نمازیں فرض ہیں, سنت مؤکدہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایسے لوگوں سے الزامی دلیل سے بات کیا کریں. کوئی یہ کہتا ہے نا کہ سنت مؤکدہ سرے سے ہے نہیں, اور وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی نے کہا میں صرف 5 نمازیں پڑھوں گا, اور چند باتیں کی, آپ نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لے. تو اس نے کہا کہ بھائی ان لوگوں نے, وہ اسکالرز کہتے ہیں کہ اس میں سنت مؤکدہ تو کہیں ہے ہی نہیں, صرف 5 نمازیں ہیں. تو ان لوگوں سے ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی فجر کی بھی 2 سنتیں چھوڑ دے ساری زندگی تو کیا کوئی حرج ہے؟ ان صحابی نے تو فجر کی سنتوں کا بھی ذکر نہیں کیا. اگر کوئی ساری زندگی وطر نہ پڑھے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, جبکہ وطر نہ پڑھنے کو تمام محدثین فقہا وطر چھوڑنے والے کو کچھ تو حرام ناجائز کہتے ہیں, کچھ کہتے ہیں شدید ملامت کا مستحق ہے. امام احمد ابن حنبل جو امام بخاری کے استاذ ہیں, انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا جو وطر کی نماز نہیں پڑھتا اس کی گواہی مقبول نہیں ہے, وہ گواہی دینے کا حل نہیں ہے. کیوں؟ انہوں نے دیکھا حدیثیں ہیں, من لم یوتر لیس منا, جو وطر نہیں پڑھتا ہم میں سے نہیں ہے. ان اللہ زادکم صلاۃ الا وہی الوتر, اللہ نے ایک اور نماز کا اضافہ کر دیا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ وطر ہے. البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا. میں اسد البانی کا حوالہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہ لوگ ہمارے خلاف جب وطر کے بارے میں دلیل دیتے ہیں نا, اور یہ ہمارے خلاف جو بھی دلیلیں, تو البانی رحمہ اللہ کا حوالہ دیتے ہیں کہ انہوں نے حدیث کو صحیح کہا ہے غلط کہا, اس لیے میں ان کا حوالہ دے رہا ہوں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اتنی ساری حدیثوں کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ اور فجر کی 2 سنتوں کی کس قدر تاکید ہے. اور چلو اگر سنت مؤکدہ کا اسلام میں کانسیپٹ ہی نہیں ہے, کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, فرض ہے یا عام سنت ہے, تو میرا ایک سوال ہے, فجر کی 2 رکعتوں میں ہم چھوٹی قرات کرتے ہیں یا لمبی قرات کرتے ہیں؟ بولو نا. لمبی قرات ہے نا, مغرب کی نسبت فجر کی نماز چھوٹی ہوتی ہے یا لمبی ہوتی ہے قرات میں؟ آپ مجھے بتاؤ, آپ کا امام اگر فجر کی پہلی رکعت میں انا اعطیناک الکوثر پڑھے اور دوسری میں قل واللہ احد پڑھے اور یہی معمول بنا لے, آپ برداشت کر لو گے امام کو کہ بھائی تو مغرب ایسے پڑھا رہا ہے جیسے فجر ایسے پڑھا رہا ہے جیسے مغرب؟ آپ اسے جواب میں یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ فرض ہے, فجر کی 2 رکعت جو پڑھی جائیں گی
ان میں لمبی قرات کیا ہے؟ فرض ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں امام کو؟ فرض تو نہیں ہے. اگر فرض ہوتی تو پھر انا اطعنا سے نماز ہوتی نہیں. آپ جواب میں یہ کہو گے بھائی یہ سنت ہے. فجر کی 2 رکعتوں کو طول دینا کیا عمل ہے؟ سنت عمل ہے. انا اطعنا آپ مغرب میں پڑھ لیں. چلو کبھی کبھار فجر میں ہو جائے, سفر میں آپ تھے یا کہیں تھکاوٹ تھی تو ایک الگ بات ہے. نارملی فجر میں لمبی قرات کرنا سنت ہے. جواب میں وہ یہ کہے کہ سنت ہے نا, کوئی فرض واجب تو نہیں ہے. جواب میں وہ یہ کہے کہ سنت ہے نا, کوئی لازم تو نہیں ہے نا. آپ نے کہا ہاں جی ہم نے تو بعض اسکالرز کو سنا ہے کہ یا تو فرض ہوتا ہے یا سنت موقدہ تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. آپ کو ہاں سنت ہے تو کیا جب ضروری نہیں ہے؟ ان صحابی نے تو کہا تھا 5 نمازیں فرض ہیں. 5 نمازیں کیا ہیں؟ فرض ہیں. تو میں یہ 5 نماز پڑھ لی نا میں نے فجر کی, ہو گئی نا, انا اطعنا سے بھی تو ہو گئی نا. آپ جواب میں کہو گے بھائی عام سنتوں کی طرح نہیں ہے فجر کی 2 رکعتوں کو طول دینا, یہ سنت مؤکدہ ہے. نبی نے ہمیشہ فجر کی 2 رکعتیں لمبی پڑھی ہیں. تو بتا دیا کہ فجر پڑھنے کا اوریجنل طریقہ یہی ہے. تو جیسے فجر کی 2 رکعتوں کو طول دینا, لمبا کھینچنا عام سنت نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ. جو امام یہ کام نہیں کرے گا قابل ملامت ہوگا, اس کو امامت سے نکالا بھی جا سکتا ہے. یار تو روزانہ انا اطعنا سے فجر پڑھا رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے بھائی؟ انا اطعنا پڑھتا ہے, دوسری میں قل اللہ پڑھتا ہے, یہ فجر ہے یا مغرب ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کر رہا ہے. وہ کہے کہ فرض واجب تو نہیں ہے نا, اسے کہا جائے گا سنت مؤکدہ ہے. اور جو سنت مؤکدہ کو چھوڑ دیتا ہے وہ قابل ملامت ہوتا ہے اور واجب الاخراج ہوتا ہے. آپ پتلی گلی سے نکلو, ہم کوئی تمیز کا امام لائیں گے جو فجر تمیز سے پڑھائے. تو اسی طرح جیسے نماز کے اندر کی کچھ سنتیں عام سنتیں, کچھ سنتیں مؤکدہ ہیں, ایسے ہی نماز کے باہر کی بھی سنتوں میں کچھ عام ہوتی ہیں, کچھ سنتیں مؤکدہ ہوتی ہیں. تو فجر کی جو 2 فرض ہیں, اب میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. فجر کے 2 فرض امام آ کے پڑھاتا ہے, اس سے پہلے نہ گھر میں سنتیں پڑھتا ہے نہ مسجد میں آ کے پڑھتا ہے. ڈائریکٹ گھر سے آیا مصلی پہ کھڑا ہو گیا نا. آپ نے 1 مہینہ دیکھا یار امام صاحب سنتیں نہیں پڑھتے, آپ نے کہا گھر پہ پڑھتے ہوں گے, زیادہ نیک ہیں یہ, گھر پہ پڑھ کے آتے ہوں گے. آپ نے پوچھ لیا امام صاحب ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی, آپ فجر کی 2 سنتیں ہمیشہ گھر پہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. وہ امام نے کہا نہیں میں گھر پہ نہیں پڑھتا, آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. آپ کہیں گے پھر مسجد میں تو نظر نہیں آئے. تم نے کہا میں پڑھتا ہی نہیں ہوں, کیونکہ ہم نے فلاں 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 کا بیان سنا ہے, اس میں کہ 5 نمازیں فرض ہیں, سنتیں بولو, پڑھ لو, نہیں پڑھو. پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ نا, کوئی بھی ایسے امام کو چھوڑے گا نہیں. کہا جائے گا یہ جو 2 فرض کے ساتھ پچھلی 2 سنتیں ہیں یہ تمام سنتوں میں سب سے زیادہ مؤکد سنتیں ہیں. تبھی بعض ائمہ کی رائے تو یہ ہے کہ اگر جماعت کھڑی بھی ہو جائے تو آپ مسجد کے باہر 2 سنتیں پڑھ لیں, بشرطے کہ آپ کو جماعت میں شامل ہونے کا یقین ہو. بعض حضرات کی یہ بھی رائے ہے ان کی تاکید کی وجہ سے, اور بعض صحابہ سے ثابت ہے کہ چھوڑتے نہیں تھے کسی قیمت پہ. تو بس چند ایک حدیث یہاں سے ملی, ایک وہاں سے ملی, اٹھا کے پورے کلپ بنا کے لوگ کیا کر رہے ہیں, ڈال رہے ہیں. ضلوا واضلوا, حدیث میں جو آتا ہے نا کہ قرب قیامت میں ایسے لوگ ہوں گے جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو سنت مؤکدہ کا لفظ ہمیں قرآن و سنت میں نہیں ملے گا, یہ ایک ٹرم ہے, لیکن سنت مؤکدہ ملے گی, یہ لفظ نہیں ملے گا. صحابہ کے دور میں یہ اصطلاحات نہیں تھیں. بعد میں فقہائے کرام نے, علماء نے عوام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے کہ ہر عبادت کو اس کا مقام دیا جائے تو اس کے لیے اصطلاحات ایجاد کی ہیں. نبی کے دور میں تو فرض بھی اس معنی میں نہیں تھا جس میں ہم فرض کہتے ہیں. سنت کو بھی فرض کہا گیا ہے اور فرض کو سنت کہا گیا ہے. نبی نے فرمایا من اعرض عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے. تو اس سے سنت تھوڑی مراد ہے, اس سے فرض مراد ہے, کیونکہ سنت کا لفظی ترجمہ ہے طریقہ. نبی نے فرمایا جو میرے طریقے سے ہٹے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. تو اس میں تو فرض بھی داخل ہے, اس میں سنت مؤکدہ بھی داخل ہے, اس میں واجبات بھی داخل ہیں. لیکن بعد میں یہ جو اصطلاح ہے سنت کی, یہ فرض سے فرق کرنے کے لیے, اب ہم کہتے ہیں یہ فرض ہے یا سنت ہے, آپ کہتے ہیں بھائی سنت ہے, تو اب یہ کسی اور سینس میں استعمال ہو رہا ہے یہ لفظ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو,